अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है एक माँ एक मुअम्मा, और ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। वो लड़का बोलता चला जा रहा था। उसकी कहानी जज्बाती लिहाज से तो सुनने के काबिल थी, लेकिन मेरी तफ्तीश में कोई मदद नहीं दे सकती थी। ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। उसने झूठा बयान नहीं दिया था। उस पर चिरा करके मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं अब इस इंतज़ार में था कि उसकी कहानी ख़त्म हो तो उसे रुखसत करूं। इतने में बरामदे में मुझे एक कांस्टेबल की आवाज़ सुनाई दी। उसने किसी औरत से कहा था, ओ माई, अंदर ना जाना, इधर आ, क्या बात है। इसके बाद एक औरत की आवाज़ आई, मुझे किसी ने बताया है कि मेरे बेटे को थाने में ले आए हैं, मैं उसे देखने आई हूँ। अकमल ने कहा, ये मेरी माँ की आवाज़ है। मैं घर से बाहर खड़ा था जब आपका सिपाही मुझे बुलाने गया था। मैं माँ को बताए बगैर आ गया था। उसे अब किसी ने बताया होगा कि मुझे पुलिस ले गई है। मुझे इस लड़के की कोई ज़रूरत नहीं थी। बिला मकसद मेरा वक्त ज़ाया कर गया था। मैं उसके इश्क मोहब्बत की कहानी इसलिए तहम्मुल से सुनता रहा था कि शायद कोई इशारा तफ्तीश के काम का निकल आए। मैंने उसे कहा, तुम चले जाओ, माँ को तसल्ली दो और इधर उधर की बातें सुनते रहना। ज़ैनब के कत्ल के मुतालिक कोई मामूली सी बात भी सुनो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी कि उसकी माँ कांस्टेबल के रोकने के बावजूद मेरे दफ्तर के दरवाजे में आ गई। उसने अपने बेटे को मेरे कमरे में बैठे देखा तो हाथ जोड़कर कहा, मुझसे कोई सी कसम ले लो दरोगा जी, मेरे बच्चे का उस कुटनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये किसी को क्या कत्ल करेगा, इसे इतना बड़ा ना समझो। ये तो दूध पीते बच्चों से ज़्यादा भोला है, इसे छोड़ दो, ये मेरा एक ही बच्चा है। वो अंदर मेरे करीब आ गई। अकमल उसे रोकने के लिए उठा। मैं उसे कहने ही लगा था कि तुम्हारे बेटे को मैंने छोड़ दिया है, मगर उसने मुझे बोलने की मोहलत ही ना दी। उसने सर से दुपट्टा उतारा और कुर्सी के करीब फर्श पर फेंक दिया और दोनों हाथ मेरे उस हाथ पर रख दिए जो मेज़ पर रखा हुआ था। मुझे उसकी ये हरकत अच्छी ना लगी। मैंने उसके हाथ अपने हाथ से हटाने के लिए हाथों पर निगाह की तो मैं बिदक कर पीछे हट गया। उसके एक हाथ की उल्टी तरफ पर 3 और दूसरे पर 2 गहरी खराशें थीं। लंबाई 1.5 इंच होगी। उन पर खून जमा हुआ था और ऊपर मरहम लगा हुआ था। उस औरत ने कुर्ता पहन रखा था। मैंने फ़ौरन कुर्ते के बटन देखे। उसके 3 बटन थे, नीचे वाले 2 पुराने और ऊपर वाला नया और दूसरों से मुख्तलिफ था। मैंने मेज़ की दराज से वो पुड़िया निकाली जिसमें मैंने वो बटन लपेट रखा था। मकतूला की लाश के करीब पड़ा मिला था। मैंने वो बटन इसलिए उठा लिया था कि जाए वारदात से मिली हुई एक कंकरी भी बाज़ औक़ात वारदात से तमाम पर्दे उठा दिया करती है। कोट कमीज़ या जर्सी से गिरा हुआ बटन बज़ाहिर गैर अहम सी चीज़ों में शामिल है जो जाए वारदात पर पड़ी मिल जाया करती हैं। अगर तफ्तीश करने वाला पुलिस अफसर दानिशमंद हो तो ऐसी गैर अहम चीज़ों से बहुत काम ले सकता है। अकमल की माँ के हाथों पर गहरी और लंबी खराशें और कुर्ते का ऊपर का बटन दूसरे बटनों से मुख्तलिफ देखकर मेरे जहन में पहला ख़याल ये आया, क्या ये औरत कत्ल कर सकती है? अगर इसने लड़की को कत्ल किया ही है तो इसका बायस फौरी इश्तियाल हो सकता है। वो इश्तियाल क्या है? अकमल उसे कंधों से पकड़कर पीछे हटा रहा था और मेरा दिमाग आटा पीसने वाली मशीन की तरह चल रहा था। मैंने अकमल से कहा, तुम ज़रा बाहर जाके बैठो, मैं इसे तसल्ली देता हूँ कि मैंने तुम्हें हिरासत में नहीं लिया और ना लूँगा, तुम बाहर चले जाओ। अकमल बाहर निकल गया। मैंने उसकी माँ को पास पड़े हुए बेंच पर बिठा दिया और मैं सोचने लगा कि इस औरत से कोई हेर फेर ना करूं और सीधा ही कह दूं कि तुम कातिल हो। फिर ख्याल आया कि वो चौकस होकर मुझे गुमराह कर देगी। ये देखने के लिए कि वो कितनी होशियार, चालाक और हाजिर जवाब है, मैंने उसके साथ अकमल के मुतालिक बातें शुरू कर दी।
قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس سے کئی باتیں پوچھی، اس نے بالکل مختصر اور ادھورے جواب دیے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، دوسری شادی کیوں نہ کی؟ اس بچے کی خاطر۔ یہ بچہ کتنی عمر میں اپنی بہن کے حوالے کیا تھا؟ 1.5 پونے 2 سال کا تھا۔ اس سے بہن سے کتنی عمر میں لیا؟ 9 سال کا ہو گیا تھا۔ 7-8 سال کہاں رہی؟ محنت مزدوری کرتی رہی، کہاں؟ وہ ہکلانے لگی، گھبرا گئی، پھر بولی فیض آباد۔ نوکری کیا تھی؟ گھروں میں کام کرتی تھی۔ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیتی تھی، سوچتی تھی، ایک لفظ کہہ کر اسے منہ میں چبا جاتی اور پھر جواب مکمل کرتی۔ اس کے لہجے میں راشیا سا آ گیا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ میں اس کے انداز اور لہجے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہ رکھا، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس حالت میں وہ بالکل احمق لگ رہی تھی۔ میں نے ایک اور سوال کیا، اتنا عرصہ بچے سے ملنے کیوں نہ آئی؟ 7-8 سال بعد بچے کی محبت اچانک جاگ اٹھی تھی۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا یہ انداز ایک پولیس افسر کو مزید کریدنے پر اکساتا تھا۔ پولیس افسر کے لیے انسانی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ احمق نظر آنے والے لوگ ضروری نہیں کہ احمق ہی ہوں، اور تیز تیز باتیں کرنے والے اور ترکی بترکی جواب دینے والے ضروری نہیں کہ چالاک اور ہوشیار بھی ہوں۔ یہ عورت احمق ضرور تھی، مگر مجھے اس سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کر کے اس کے کرتے کے اوپر والے بٹن پر رکھا اور بٹن کھول دیا۔ اس نے بجلی کی تیزی سے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ پرے ہٹا کر بٹن بند کرنے لگی۔ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ میں جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے نظر آ گیا تھا۔ بٹن دھاگے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں گرا تھا، بلکہ وہاں سے کرتا اتنی زور سے کھینچا گیا تھا کہ بٹن کے قریب سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ اس نے بٹن بند کر لیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے یہ حرکت کی کہ چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیے۔ پولیس تمام مشتبہ افراد یا ہر قسم کے ملزم کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتی۔ کم از کم میرا طریقہ تفتیش یہی ہے کہ ملزم کی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق پوچھ گچھ کیا کرتا تھا۔ یہ عورت جس قسم کی تھی، اس قسم کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جس طرح اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اسی طرح میں نے اپنے اوپر خاموشی طاری کر لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہ بت بن گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ وہ واقعی احمق تھی۔ اس نے بٹن کو چھپا لیا تھا اور اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ میرا دل مان نہیں رہا تھا کہ اس عورت نے قتل کیا ہوگا۔ کوئی وجہ میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی اور بولی، میں جا رہی ہوں۔ بیٹھی رہو، میں نے آگے جھک کر دبی آواز میں کہا۔ اگر اپنے بیٹے کو سزائے موت سے بچانا چاہتی ہو تو قتل کا اقبال کر لو۔ میرے بیٹے کو؟ اس نے خوفزدہ ہو کر سرگوشی میں کہا، سزائے موت؟ کیوں؟ وہ یکلخت بلند آواز سے بولی، نہیں نہیں داروغہ جی، وہ بے قصور ہے، اسے قتل کا کچھ علم نہیں۔ پھر تمہیں علم ہوگا۔ قاتل اس مکان میں ہے جس میں تم رہتی ہو۔ قاتل تم ہو یا تمہارا بیٹا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ آیا۔ وہ رونے لگی۔ اکمل کی کہانی میرے دماغ میں آ گئی۔ میں خوش ہوا کہ اس لڑکے کو بولنے کا موقع دیا تھا اور اس نے ساری باتیں اگل دی تھیں۔ مجھے یہ عورت نیم پاگل اور مشکوک نظر آنے لگی۔ میں نے اسے کہا، کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ اس نے بڑی آہستہ آہستہ کہا، میں کہہ دوں کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا؟ ہاں ہاں، کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا، اور لڑکی نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے میرے ہاتھوں پر ناخن نہیں مارے اور میرا بٹن نہیں توڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید ہونے لگا اور منہ اور زیادہ کھل گیا۔ میں نے کہا، اقرار کر لو یا انکار کر دو؟ انکار کر دوں؟ اس کے کھلے ہوئے منہ سے آواز آئی، ہاں ہاں انکار کر دو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دوں گا۔
اب تو میں اس کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہا تھا، کوئی شک رہا ہی نہیں تھا۔ وہ اس مرحلے میں آ چکی تھی جہاں پیشہ ور قاتل بھی سوچنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جس میں اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے، پھانسی سامنے نظر آتی ہے۔ اس خوف کے ساتھ مقتول کا خون کوئی قاتل ہضم نہیں کر سکتا۔ قاتل اگر عدالت سے بری ہو جائے تو بھی چین سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ عورت تو بالکل سیدھی اور احمق تھی۔ اسے میں نے کہا کہ چھوڑ دوں گا تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر آپ میرے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے؟ دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں، پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں۔ کب؟ کس نے دھوکہ دیا تھا؟ میں نے یہ سوال پوچھ کر سخت غلطی کی۔ وہ میرے سوال سے اپنے آپ میں آ گئی، اس کا ذہن بیدار ہو گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ بھولا بنا رہتا اور اس پر جو ذہنی کیفیت طاری ہو گئی تھی اسے ختم نہ ہونے دیتا۔ میں نے غلط وقت پر سوال کر کے اسے جگا دیا تھا۔ تفتیش میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرف ایک لفظ یا ذرا سا ایک سوال پتھر جیسے مجرم کے منہ سے نکل کر اسے ریت کا ڈھیر بنا دیتا ہے، اور کبھی تفتیش کرنے والے افسر کے منہ سے نکل جاتا ہے اور مجرم اپنا دفاع اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ اس پر فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی غلطی میں کر بیٹھا۔ عورت نے قدم جما لیے جس سے مجھے علم ہو گیا کہ اس نے کسی راز پر پردہ ڈال لیا ہے۔ اس نے جب کہا پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں، تو مجھے اکمل کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس عورت نے بچے کو 1.5 سال کی عمر میں اپنی بہن کے حوالے کیا اور اس وقت واپس آئی جب وہ 9-10 سال کا ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے زیادہ توجہ اس واردات کو دی جو میرے سامنے تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اس واردات کا اقبال کر لے تو اس کی ماضی تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اسے گھیرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت بالکل ہی بدل گئی۔ اس نے تڑاق تڑاق جواب دینے شروع کر دیے۔ میں نے سارے سوال اور اس کے جواب لکھ کر آپ کو پریشان نہیں کرنا۔ مختصر یہ کہ اس عورت کے اندر کوئی ایسی طاقت بیدار ہو گئی کہ وہ میرے جال سے صاف نکل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں اسے مشتبہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا۔ مجھے آخر لمبے چکر میں جانا پڑا۔ میں نے اپنے ASI کو بلایا۔ اس عورت اور اس کے بیٹے اکمل کو حراست میں تو نہ لیا، انہیں تفتیش کے لیے تھانے میں پابند کر لیا۔ دونوں کو دوسرے کمرے میں بھیج کر ان پر ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی۔ میں نے ASI کو اس عورت کے ماضی کی خبر لانے کے لیے بہت سی ہدایات دی اور پھر اکمل کو بلا کر اسے کہا کہ وہ ASI کے ساتھ اپنی اس خالہ کے گھر جائے جس کے پاس وہ 9-10 سال کی عمر تک رہا ہے۔ ایک کانسٹیبل بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ پارٹی فوراً روانہ ہو گئی۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لوگ دوسرے دن شام تک واپس آ جائیں گے، مگر نہ آئے۔ اس دوران اس عورت نے تھانے میں اودم بپا کیے رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے بیٹے کو گھر بھیج دیا ہے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہائے، اسے روٹی کون کھلائے گا، وہ اکیلے گھر میں ڈرتا ہوگا۔ میں نے اس کے اس پاگل پن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہر سوال کا یہی جواب دیا، جب تک میرے بچے کو سامنے نہیں لاؤ گے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس دوران اسے اپنی ایک چٹھی کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھیج دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کا حوالہ دے کر لکھا کہ اس عورت کا خون مقتولہ کے خون کی رپورٹ کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے۔ سرکاری ہسپتال سے رپورٹ آئی کہ یہ اسی گروپ کا خون ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسے ہم نے وہ دن رات، اگلا دن اور رات بڑی مشکل سے سنبھالا۔ ASI شام سے ذرا پہلے واپس آیا۔ اتنا زیادہ وقت لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اسے 2 جگہوں پر جانا پڑ گیا تھا۔ وہ ایسی خبر لایا جس نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ میں نے اکمل کو ماں سے الگ رکھا اور اپنے سٹاف سے کہا کہ اس کی ماں کو پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ اس کا بیٹا آ گیا ہے۔ میں نے اس عورت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ تم اپنی ضد پر قائم ہو کہ جب تک بیٹا میرے سامنے نہیں کرو گے میں بات نہیں کروں گی۔ اب میری ضد سن لو، یہاں تھانے میں پڑی چیختی رہو، جب تک بات نہیں کرو گی اپنے بیٹے کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا، میں غریب عورت بھلا کیسے قتل کر سکتی ہوں؟
بالکل ایسے جیسے تم نے اپنے خاوند کو قتل کیا تھا۔ تمہیں دوسرے قتل کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ دونوں کو تم نے گلا دبا کر مارا۔ وہ بجھ کے رہ گئی۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں اس کا یہ فکرہ آ گیا، پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں پہلے بھی دھوکہ کھا چکی ہوں۔ میں خود تھانے دار تھا، میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہوگا۔ تمہیں تھانے دار نے کہا تھا کہ اقبال جرم کر لو، میں تمہیں بری کرا لوں گا، مگر اس نے تمہیں 8 سال سزائے قید دلا دی۔ ہاں، 8 سال۔ میں نے اس کے وعدے پر قتل کا اقرار کر لیا اور اس نے مجھے عمر قید دلانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ یہ تو میرا وکیل تیز تھا جس نے مجھے بچا لیا اور 8 سال قید ہوئی۔ میں 7 سال پورے کر کے جیل خانے سے نکلی۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ میں اب اسے اس کیفیت سے نکالنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے خاوند کی یہی سزا تھی کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ افسوس ہے کہ وہ تھانے دار ہندو تھا۔ میں ہوتا تو تمہیں صاف بچا لیتا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی ہمدردی میں چابکدستی سے باتیں شروع کر دیں۔ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ میری اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نظروں کو سمجھ گیا۔ اس کی نظروں میں مجھے اقبال جرم صاف نظر آنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، ڈاکٹر نے میری انگلی سے خون کیوں نکالا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے تمہارا خون اس خون سے ملایا ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ خون بھی تمہارا ہے۔ اس کی انگلیوں کے ساتھ تمہارے ان ہاتھوں کا خون تھا۔ تم نے اس کا گلا دبایا تو اس نے تمہارا گریبان پکڑا، تمہارے کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ گیا، پھر اس نے تمہارے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کے لیے ناخنوں سے تمہارے ہاتھ چھیل دیے اور تمہارا خون اس کی انگلیوں کے ساتھ لگا رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے یہ خون محفوظ کر لیا تھا۔ اب تمہارا خون ڈاکٹر نے نکال کر اس کے ساتھ محفوظ کر لیا۔ وہ ایسی حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں جادوگر ہوں۔ کوئی 1 گھنٹے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے رنجیدہ اور ہاری ہوئی آواز میں اقبال جرم کی ابتدا اس جملے سے کی، ایک لڑکی نے مجھ سے میرا خاوند چھین لیا تھا۔ میں نے خاوند کو زندہ نہ چھوڑا کیونکہ میں جانتی تھی کہ خاوند مجھے واپس نہیں ملے گا۔ اب ایک لڑکی مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئی تو میں نے اس لڑکی کو زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے ASI کو اکمل کے ساتھ اکمل کی خالہ اور خالو سے اس کی ماں کے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے پولیس سے کچھ چھپانے کی جرات نہ کی اور بتا دیا کہ اس نے آگرہ میں اپنے خاوند کو قتل کر دیا تھا اور اسے 8 سال قید ہوئی تھی۔ اس وقت اکمل 1.5 سال کا تھا۔ بچے کو اس کی خالہ لے آئی تھی۔ وہاں سے میرا ASI آگرہ چلا گیا۔ کیس بہت ہی پرانا تھا، تاہم ASI نے ہمت کی اور تھوڑے وقت میں کیس نکلوا کر دیکھ آیا۔ اس عورت کا وکیل ہوشیار معلوم ہوتا تھا جس نے فوری اشتعال ثابت کر لیا تھا، جس کی بنا پر اسے 8 سال قید ملی، ورنہ عمر قید ملتی۔ یہ تو استغاثہ اور صفائی کا کیس تھا۔ اصل کہانی اس عورت نے سنائی جو میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ وہ عورت 20-21 سال کی عمر میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے نکل گئی جو عمر میں اس سے 8-9 سال بڑا تھا۔ یہ درمیانہ درجے کے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے بیان سے میں نے اس آدمی کے متعلق رائے قائم کی کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا اور لڑکیوں کو پھانسنے کا فن جانتا تھا۔ اس کا معمولی سا کوئی کاروبار تھا، والدین سے آزاد رہتا تھا۔ اکمل کی ماں کے خد و خال بتاتے تھے کہ جوانی میں خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ وہ اس آدمی کو دل و جان سے چاہتی تھی۔ اسے روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس آدمی نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ 1.5 سال بعد اکمل پیدا ہوا۔ اس کی عمر 1 سال ہوئی تو اکمل کا باپ اس کی ماں سے نظریں پھیرنے لگا۔ اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی شروع کر دی۔ راتوں کو دیر سے گھر آنے لگا۔ اس کا برتاؤ بہت تیزی سے بگڑتا گیا۔ اکمل کی ماں نے گلے شکوے شروع کر دیے جس کی خاوند نے کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر وہ اسے ڈانٹنے لگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس عورت کا اپنا تو کوئی تھا نہیں۔ وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اس نے پڑوسنوں کے ساتھ اپنے خاوند کے رویے کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ تب اس پر انکشاف ہوا
کہ یہ شخص شادی کا تو قائل ہی نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کیوں کر لی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ تو بے نکاحی بیویاں رکھنے کا عادی ہے اور کوئی نہ ملے تو کسی طوائف کو گھر لے آتا ہے۔ پڑوسیوں نے اس سے پہلے اکمل کی ماں کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتائی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص شادی کر کے بدکاریوں کو ترک کر چکا ہے، مگر وہ پھر اپنی ڈگر پر آ گیا تو پڑوسیوں نے اکمل کی ماں کو بتا دیا کہ اس کا خاوند بدگماش ہے۔ اس کے خاوند نے اکمل کی ماں کو یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے، اس لیے وہ اچھے چال چلن کی نہیں۔ ایک روز وہ ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور دونوں بند کمرے میں بیٹھے رہے۔ لڑکی کے جانے کے بعد اکمل کی ماں نے احتجاج کیا تو خاوند نے اسے کہا کہ تم میری غیر حاضری میں عیش کرتی ہو اور میں تمہارے سامنے عیش کر رہا ہوں۔ اس نے بیوی پر صاف الفاظ میں بدکاری کے الزام لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ اکمل کی ماں اس کے پاؤں پڑی اور رو رو کر کہا کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے۔ خاوند نے کہا میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، دوسری شادی ضرور کروں گا۔ گھر میں شدید ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جا کر سر چھپاتی، ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے خاوند نے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کا خاوند گھر آیا تو اس کے ساتھ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے دوستی گانٹھ لی تھی۔ خاوند شراب میں بدمست تھا، اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر گر پڑا۔ نشے میں اس نے اپنی دوست کو آواز دی، وہ قریب گئی تو خاوند نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر پلنگ پر گرا لیا۔ اکمل کی ماں اس کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ یہ منظر وہ برداشت نہ کر سکی۔ دماغ تو اس کا پہلے ہی چل گیا تھا، اب بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ وہ چیل کی طرح خاوند کی طرف جھپٹی۔ لڑکی تیزی سے اٹھ کر باہر کو دوڑی۔ اکمل کی ماں نے خاوند کی گردن ہاتھوں میں دبا لی اور اسے چھوڑا اس وقت جب وہ مر چکا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ خاوند مر گیا ہے تو صحن میں جا کر وہ بین کر کے اور اپنے منہ اور سینے پر ہاتھ مار مار کر رونے لگی۔ محلے دار آ گئے، اس نے سب کو بتایا کہ اس نے اپنے خاوند کو مار دیا ہے۔ محلے میں کچھ اچھے لوگ تھے، وہ اسے بھی جانتے تھے اور اس کے خاوند کو بھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ پولیس کے سامنے یہ نہ کہے کہ اپنے خاوند کو اس نے خود مارا ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ گئی اور جب پولیس آئی تو اس نے یہی بیان دیا کہ وہ اپنے خاوند کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اور ایک لڑکی اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لڑکی بھاگ گئی لیکن خاوند مر چکا تھا۔ لڑکی کا اتا پتہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ محلے داروں نے بیان دیا کہ گلی میں انہوں نے کسی کے دوڑنے کی آواز سنی تھی اور مقتول کی بیوی شور مچا رہی تھی کہ میرے خاوند کو یہ چڑیل مار گئی ہے۔ یہ ناتجربہ کار لڑکی تھی، اس نے اپنی صفائی میں ایسا بیان دیا جو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پولیس کو گمراہ نہ کر سکی۔ تھانے دار ہندو تھا، اس نے اسے چکنی چپڑی باتوں سے یہ جھانسا دے کر کہ وہ اسے بری کرا لے گا، اقبال جرم کرا لیا۔ اس کا وکیل عقل مند تھا جس نے محلے داروں کی گواہی سے اشتعال ثابت کر دیا اور وہ عمر قید سے بچ گئی۔ اس کے ماں باپ اور 2 بھائیوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو امبالہ میں اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی۔ خاوند کو ساتھ لا کر مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اکمل کے باپ کے رشتہ داروں نے اس کے مکان اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ اکمل کی خالہ اکمل کو اپنے پاس لے گئی، وکیل اسی نے کیا تھا۔ اکمل کی ماں کو 8 سال سزائے قید ملی، 1 سال معافی مل گئی جو جیلوں میں قاعدے کے مطابق ملا کرتی ہے۔ قید پوری کر کے وہ اپنی بہن کے پاس گئی اور اس نے اپنا پیار اور زندگی اکمل کے لیے وقف کر دی۔ اس کی بہن امیر نہیں تھی اور نہ ہی وہ غریب تھی، لیکن اکمل کی ماں نے اس پر بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرتی رہی اور اکمل کو پالتی رہی اور پڑھاتی رہی۔ اکمل کے ساتھ اس نے جس طرح پیار کیا وہ اب اکمل کی زبان سے سن چکے۔ اب اس کی ماں کی زبانی سنیے۔ یہ مامتا کی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ ماں کا پیار بعض حالات میں پاگل پن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماں کا ایسا شدید پیار بچے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اکمل کی ماں کے حالات آپ نے سن لیے۔ اس نے محبت کی خاطر ماں باپ کا گھر چھوڑا اور ایک گھر بسایا جہاں اس کے لیے خوشحالی اور پیار تھا۔
مگر سب کچھ لٹ گیا۔ اس کے پاس صرف پیار کی دولت رہ گئی جو اس نے اپنے بچے کے لیے وقف کر دی، لیکن یہ ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا کہ کوئی اس سے اس کے بچے کو بھی چھین کے لے جائے گا۔ وہ جب جوان ہو گیا تو بھی میں رات کو 2-3 بار اٹھ کر اسے دیکھتی تھی اور کتنی دیر اس کے سرہانے کھڑی رہتی تھی۔ وہ 16-17 سال کا ہو گیا تو بھی میں اسے اپنے پاس سلاتی تھی۔ ایک روز اس نے کہا کہ میں الگ سویا کروں گا۔ خدا جانتا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہوا۔ میں بہت دیر سوچتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ کیوں سونا چاہتا ہے۔ کیا میں اسے اچھی نہیں لگتی؟ یا شاید اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگا ہے۔ یہ تو مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن وہ جب پہلی بار دوسری چارپائی پر سویا تو رات میری آنکھ بار بار کھلی۔ مجھ پر یہ وہم سوار ہو گیا کہ مجھ سے کوئی میرا بچہ چھین کے لے گیا ہے۔ اب وہ رات 12 بجے واپس آتا ہے اور میں اس وقت تک جاگتی رہتی ہوں۔ آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ بھی ان سے پیار کرتے ہوں گے، لیکن میرے پیار کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس روز یہ لڑکی جو قتل ہو گئی ہے میرے گھر میں آئی اور اکمل اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا تو میرے اندر کیسی آگ لگی تھی۔ فوراً میرے سامنے وہ لڑکی آ گئی جس نے میری دنیا تباہ کر ڈالی تھی اور میرے ہاتھوں میرا سہاگ اور میرا پیار قتل کرا دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا دل سمجھ جائے کہ میرا اکمل جوان ہو گیا اور اب اس کے لیے ایک جوان لڑکی کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی کو اب میرے گھر آنا ہی ہے۔ مگر اکمل مجھے اپنے باپ کی طرح نظر آتا رہا اور یہ لڑکی بالکل اسی لڑکی کی شکل اختیار کر گئی جس نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ میرا دل نہ مانا اور دل یہی کہتا رہا کہ یہ بھی ایک ڈاکو ہے اور تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میں نے اکمل کو ڈانٹ دیا، پھر لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اکمل نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میرے دل میں یہی خوف طاری رہا کہ نہیں، یہ لڑکی تجھ سے تیرا بیٹا چھیننے آئی ہے۔ لڑکی کی ماں بھی میرے گھر میں آئی مگر میرے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ اکمل میرے ساتھ بگڑنے لگا اور ایک روز اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماں میں تو تمہارا قیدی نہیں ہوں، میں جوان ہوں، کماتا ہوں، تمہاری خدمت کرتا ہوں، لیکن میں ساری عمر صرف تمہارا قیدی نہیں رہ سکتا۔ وہ باہر نکل گیا اور میں کچھ سمجھنے کی بجائے پاگل ہوتی رہی۔ ایک روز یہ لڑکی پھر میرے گھر آ گئی۔ پہلے تو اس نے میرے ساتھ پیار کی باتیں کی۔ میں اکمل کے رویے سے جلی بیٹھی تھی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح بیگانوں کی طرح کبھی نہیں بولا تھا۔ اسی لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو دھتکار دیا اور یہ بھی کہا کہ چڑیل کوئی اور گھر دیکھ، تجھ جیسی ایک چڑیل میرا گھر اجاڑ چکی ہے۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنے بیٹے کا دل توڑ کر تو پچھتائے گی، ساری عمر اسے ڈھونڈتی پھرے گی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں دیکھ لوں گی کہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح رہے گی۔ میں نے اکمل کو یہ بات نہیں بتائی۔ وہ گھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، اکمل تو اس لڑکی سے ملتا رہتا ہے؟ اس نے بے رخی سے کہا، ہاں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا اپنی پاگل ماں کا تجھے کوئی خیال نہیں؟ اس نے جواب دیا، اپنے ساتھ مجھے بھی پاگل نہ کر ماں، میں اس سے ملتا ہوں اور ملتا رہوں گا۔ تو مجھے کب تک زنجیریں ڈالے رکھے گی؟ سینما جاؤں تو تیری اجازت لوں، کوئی کپڑا بناؤں تو تیری اجازت لوں، ذرا باہر نکلوں تو تیری اجازت لوں۔ ماں کا دل چکی میں پستا رہا۔ دروہا جی اور وہ شام آئی کہ میں نے اپنے دل سے کہا تیرا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ اس شام وہ بہت بگڑ گیا، اس نے کھانا بھی نہ کھایا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کے سوا میں کسی دوسرے کو نہیں جانتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے پڑوس کے لوگ کیسے ہیں۔ اس لڑکی کے متعلق میں اتنا ہی جانتی تھی کہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئی تھی۔ اس شام میرا بیٹا کھانا کھائے بغیر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکلی۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، ڈرتی تھی کہ وہ اور زیادہ بگڑے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں۔ اندھیرا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سڑک کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف جا رہا تھا جہاں کھلا اور ویران علاقہ ہے۔ میں ادھر ہی چلی گئی۔ خیر آباد علاقے میں مجھے ایک اور سایہ نظر آیا۔ اکمل اس کے پاس رک گیا اور دونوں ایک طرف ہو گئے جہاں 2 درخت تھے۔ میں بیٹھ گئی۔ مجھے ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی لیکن
کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں جان گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے اور میرا بیٹا اسی سے ملنے ادھر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ آسمان گھوم رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ میں آگے کو چل پڑی۔ لڑکی نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو وہاں سے چل پڑی۔ میں بہت تیز چل رہی تھی، فوراً اس تک پہنچ گئی اور اسے کہا ٹھہر جا ذرا۔ وہ رک گئی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی ارے تو اپنے بیٹے کی جاسوسی بھی کرتی ہے؟ میں نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن دبوچ لی جس طرح پھندا بند ہوتا ہے۔ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ میں نے جھٹکا دیا تو کرتے کا اوپر کا بٹن ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے ناخن میرے ہاتھوں میں گاڑ کر میری کھال ادھیڑ لی، مگر میں نے اس کی جان لے کر ہی دم لیا۔ اس وقت جب اس کی گردن میرے ہاتھوں میں تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس لڑکی کی گردن ہے جس سے میرا خاوند گھر لایا تھا۔ میں نے اس کا بیان ایک مجسٹریٹ سے ریکارڈ کروا لیا۔ یہ عورت میری زندگی کا ایک اور غیر معمولی اور ناقابل فراموش کردار ہے۔ مجھے اس کے ساتھ دلی ہمدردی تھی لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے استغاثہ مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اس عورت کی یہ مدد کر سکتا تھا کہ اس کی پہلی سزا پر پردہ ڈال دیتا، لیکن میرا ASI ہندو تھا۔ وہ ریکارڈ دیکھ آیا تھا، اسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ کیس کورٹ میں گیا، سیشن سپرد بھی ہو گیا، جہاں ملزمہ اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گئی۔ اقبالی بیان ٹھوس شہادت کے بغیر محض بیکار ہوتا ہے۔ سیشن جج نے اس کے پہلے قتل کا حوالہ دے کر اسے عمر قید کی سزا دی، لیکن ہائی کورٹ نے اس کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے بری کر دیا۔ اسے شک کا فائدہ دیا گیا تھا۔ اکمل نے وکیل اچھا کیا تھا۔ اس نے 2 لفظوں پر زیادہ زور دیا، ایک یہ کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا، دوسرا نکتہ یہ تھا کہ خون کے گروپ مل جانا کوئی شہادت نہیں۔ 10 آدمی اکٹھے کرو تو ان میں سے 5 کا گروپ ایک ہوگا۔ وکیل نے یہ نکتہ بھی پکڑا کہ اس عورت کے لیے قتل کی نہ کوئی وجہ تھی نہ کوئی فوری اشتعال۔ اگر اس نے 20 سال پہلے اپنے خاوند کو قتل کیا تھا تو یہ کیسے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس لڑکی کو بھی اسی عورت نے قتل کیا ہے؟ میں نے استغاثہ میں مقتولہ کی ماں سے عدالت میں یہ بیان دلوایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اکمل کو دینا چاہتی تھی، لیکن ملزمہ کو پسند نہیں تھا۔ اکمل نے اپنی ماں کی صفائی میں یہ بیان دیا کہ اس نے جب اپنی ماں سے ذکر کیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا تھا کہ اسے یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ وہ لڑکی کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ لڑکی قتل ہو گئی۔ بیٹے نے ماں کو عمر قید سے صاف بچا لیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو یہ کہانی یا میرا انداز پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔